अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर एक बार फिर से सवालिया निशानात उठने लगे हैं। वो अफगानिस्तान जिसके 30 लाख अफराद को पाकिस्तान पिछले 30 सालों से बर्दाश्त कर रहा है, उसने पाक फौज और आम आवाम पर आज सुबह भी गोले बरसाए और गोलियां भी। लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान जैसे दहशतगर्दी में अटे हुए मुल्क ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग कैसे कर दी? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या भारत से बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से अफगानिस्तान ये भूल गया कि इसको मुश्किल वक्त में किसने सहारा दिया था और भारत ही वो मुल्क था? और अफगानिस्तान को ये याद होगा जिसने ये कहा था कि अफगानिस्तान जैसा गंदा मुल्क दुनिया भर में नहीं है। क्या ये सब हमारी कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह से है? हम अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट को आखिर कब और कैसे मौसर बना सकते हैं? कब मौसर बनाएंगे? पाकिस्तान पर भारतीय बॉर्डर से भी फायरिंग होती है और अफगान बॉर्डर से भी। एक साथ दो महाजों पर पाकिस्तान को मसरूफ रखकर क्या पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अहम सवाल यह भी है कि क्या अफगानिस्तान खित्ते में अमन नहीं चाहता पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद, क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से अमन की तमाम कोशिशों को हमेशा रद्द कर दिया गया है। सवाल यह भी है कि अब पाकिस्तान की जानिब से इसका रद्द अमल होना क्या चाहिए? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि जब 56 दिन बाद 20 अप्रैल को फैसला सुनाया गया पनामा लीक्स का, तो आवाम को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर GIT बन जाएगी और 7 रोज में तहकीकात भी मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद मुल्क में तमाम हकायक आवाम के सामने आ जाएंगे। वो GIT जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 27 अप्रैल तक तश्कील पानी थी, वो आज 15 दिनों के बाद तश्कील पाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या GIT 60 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी या रिपोर्ट भी तवालत का शिकार हो जाएगी? इस GIT के क़याम से पहले ही मुअज़्ज़िज़ अदालत के जज जस्टिस अज़मत सईद शेख ने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसी GIT जिसकी साख पर पहले ही ऐसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, वो तहकीकात में शफाफियत को कैसे यकीनी बनाएगी? सवाल ये है कि क्या GIT को मतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? अगर हाँ, तो आखिर किसकी जानिब से? एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अदालती फैसले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई? और अब जो पनामा केस का पार्ट 2 है, आखिर ये कब तक चलेगा? क्या इससे भी कुछ बरामद हो पाएगा या नहीं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से जफर हिलाली साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हैं हमारे साथ, और हमें ज्वाइन करेंगे PTI के रहनुमा नईमुल हक साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करती हूँ। आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को लाहौर में बेदिया रोड पर पोलियो टीम पर खुदकुश हमला होता है। उसके बाद आज अफगान बॉर्डर पुलिस की जानिब से फिर मर्दमशुमारी की जो टीम है, इस पर हमला होता है। कि क्या मैसेज दिया जा रहा है मर्दमशुमारी की टीम पर इस तरह हमला करके, और इसके बावजूद कि इसी हफ्ते में पाकिस्तान की जानिब से पार्लिमानी वफ्द की जानिब से जज्बा खैर सगाली का दौरा भी किया गया? ये किस तरह का रद्द अमल है, किस तरह का जवाब दिया है अफगानिस्तान ने इस दौरे के बाद? देखें, बेसिकली बात यह है कि अफगानिस्तान में जो पार्लिमानी वफ्द गया और अशरफ गनी ने जिस तरीके से आने से इनकार किया, तो उनका रद्द अमल तो बड़ा क्लियर पता चल गया। उनके पीछे कौन है, क्या मुहरकात हैं, क्या चाहते हैं, आई थिंक इट इज़ नोन टू एवरीवन। अफगान इंटेलिजेंस और अफगान गवर्नमेंट टोटली इन लाइन है रॉ के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देखिए, हम सबको पता है कि अफगान गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड रिमोटली बाय अमेरिकन्स, और वहाँ पर एलाइट फोर्स कमांडर हैं, जनरल निकलसन है, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, जो भी अमरीकी मुफादात के खिलाफ बात होगी उस पर उनके ट्रुप्स भी रिएक्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट भी रिएक्ट करती है। तालिबान पाकिस्तान में रिएक्ट करते हैं, दे आर नॉट पुश्ड, और ये उन्होंने हमेशा शो किया है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए फ़र्क पड़ता है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में सही नहीं रहेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है वो जाके अफगानिस्तान की तरफ बैठ जाते हैं। मौलाना फजलुल्लाह आपके सामने हैं, वहाँ पर कुनार में बड़े मदद से बैठे हुए हैं। ही इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड, ही इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय अफगान इंटेलिजेंस, अफगान गवर्नमेंट। तो बात समझने की यहाँ पर यह है कि इसलिए हमें ये चाहिए कि इस वक्त हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमें क्योंकि फ़र्क पड़ता है, हमारे साथ हमसाया मुल्कों को भी फ़र्क पड़ता है, जिसमें चाइना, रशिया और ईरान। हमें इन मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि जिस तरीके से अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश
جو ابھی افغانستان میں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی بارڈر مینجمنٹ بڑی سختی سے عمل شروع کر دی ہے. اس کی لپیٹ میں سنکیانگ پروونس آف چائنا اور سینٹرل ایشیا سے رشیا اور ایران سامنے ہے، تو ان کو بھی فرق پڑے گا. یہ دونوں بڑے اسٹرانگ ملک ہیں، پھر اقوام متحدہ کے پرماننٹ ممبرز بھی ہیں، دیو گاٹ دیئر اون ویٹ آلسو. اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آگ کی لپیٹ پہ وہ خود بھی آئیں گے، اور تاکہ بیٹھ کے اس پہ اسٹرانگ سٹیپ لیا جائے. اور پاکستان گورنمنٹ کو جو اپولوجیٹک ایک ویو پوائنٹ ہے انڈیا کی طرف، ایون افغانیز جو ہیں وہ بہیو ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑا ملک ہے. آپ نے آج انہوں نے جو کیا، پاکستان آرمی نے پورا رسپونڈ کیا، بہت ان کو نقصان بھی پہنچایا، ان کے پولیس کی اور افغان آرمی کے لوگ جو ہیں ان کو کافی مارا بھی گیا. لیکن ان پرووکڈ فائرنگ از ناٹ جسٹیفائڈ. بیسیکلی بات یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ افغان بارڈر شوڈ بی مینجڈ، ریگولیٹ کیا جائے، وہاں پر ویزا ریسٹرکشن لگائی جائیں، تاکہ جو افغانستان سے انڈیا کے را کے تھرو ایجنٹس آتے تھے، ٹیررسٹ آتے تھے، ان کے آنے میں کافی کمی ہو گئی ہے. اسی لیے پاکستان میں دہشت گردی میں بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. یہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکشن. پاکستان فارن آفس ہیز ٹو گو فار ڈپلومیٹک اوفینسو وچ وی ڈونٹ گو. اور انڈیا کو میسج بھی دیا جائے ایون امریکہ کے تھرو اور ایون رشیا چائنا کے تھرو کہ اسٹاپ، انف از انف، وی ول ناٹ ایکسپٹ دس. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ بات یہ کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہے جب ڈان لیکس ہوتا ہے یا پاناما لیکس ہوتی ہے تو اس وقت لائن آف کنٹرول بھی ہاٹ ہو جاتی ہے، افغانستان بھی ہاٹ کی سائڈ بھی ہاٹ ہو جاتی ہے، تاکہ عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی جائے. انڈین اوپنلی کہتے ہیں، ان کے پولیٹیشین، میں انڈین چینل پہ جا کے ڈسکس ڈیبیٹس پہ جاتا ہوں، وہ اوپنلی کہتے ہیں ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کے اوپر، اینڈ وی ول ناٹ لیٹ دس گورنمنٹ گو بفور کمپلیٹنگ ٹینیور. تو یہ چیزیں جب 2+2 کرتے ہیں، آئی تھنک تو تھنک دا ویری کلیئر. مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بھارت کے ساتھ حالات کشیدہ، افغان بارڈر بند اور ایران سے فوجی اتحاد پر شمولیت پر تحفظات. کیا خطے میں پاکستان کے خلاف کوئی نیا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہلالی صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ کیا خطے میں پاکستان کے خلاف کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ بننے نہیں جا رہا ہے، بن گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بن گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں امریکنوں کو نہیں پتا ہے کہ انڈیا کا کیا کھیل ہے افغانستان میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ لیں، چک ہیگل جو سیکرٹری ڈیفنس تھا، اس نے کہا انڈیا ایکسپلائٹنگ افغانستان اگینسٹ پاکستان از اے پراکسی بیٹل فرنٹ. اس کے معنی وہ ہمارے خلاف ایک پراکسی بیٹل فرنٹ انہوں نے سیٹ اپ کر لیا ہے. دوسرا کب؟ 2013 میں انڈیا یوزڈ افغانستان فار اٹس اون وار اگینسٹ پاکستان. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امریکن کہہ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے امریکنوں کو پتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم بھاگ بھاگ کے کابل جا رہے ہیں. ہمیں کابل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ ان کو $23 بلین ہر سال دے رہا ہے. کتنا؟ 23 بلین. امریکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. یار خدا کے لیے واشنگٹن چلے جائیں. کیا ضرورت ہے آپ کو کابل جانا؟ کابل تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، سب کٹ پٹلی ہے. اور دوسری بات، یہ جو ہم جا کے ان کو برادرز کہتے ہیں، خدا کے لیے یہ جو ٹرم بھائی ہے، یہ تو مجھے تو بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے. جب میں کسی کو بھائی کہوں اور ایک پورے ملک کو کہوں کہ ہم برادر ملک ہے، تو بھئی وہ ملک آپ کو آ کے مارتا ہے، بے گناہ کو قتل کرتا ہے، آپ کے ساتھ ڈے 1 آپ کے ایگزسٹنس سے آپ کے خلاف وہ بولا ہے اور آپ اس کو بھائی بنا رہے. یہ تاجک آپ کے بھائی ہیں، یہ ازبیک آپ کے بھائی ہیں. میں کہتا ہوں دری سپیکنگ پشتون بھی آپ کے بھائی نہیں ہے. یہ سب آپ کے خلاف لگے اور ہندوستان سے مدد لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. 23 بلین تو امریکہ دے رہا ہے، 3-4 بلین ہندوستان دے رہا ہے. خدا کے لیے لیٹس گیٹ ریئل. اگر آپ کو بات کرنا ہے کابل کے ساتھ واشنگٹن جائیں، اور اگر واشنگٹن کچھ نہیں کر سکتا تو جب وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، جب افغانستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ کہیں ہمارے پاس کیوں آئیں؟ تو جس گرینڈ الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو بارڈر پر مصروف رکھ کر پاکستان کو پھر اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں.
یہ ڈی اسٹیبلائزیشن صرف نہیں ہے شازیہ، یہ ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ہے. یہ امریکن، یہ ہندوستان، یہ افغانستان کا کھیل ہے. ہتھیار آئیں گے اسرائیل سے، ڈائریکشن آئے گا امریکہ سے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اسرائیل سے. یہ ہم سب جانتے ہیں. مجھے یہ جو بناوٹ ہے کہ غنی کو جا کے آپ کہتے ہیں پاکستان آؤ، وہ کہتا ہے جاؤ بھاگ جاؤ میں نہیں آتا. مانے کہ واٹ از دس یار، کتنے اپنے آپ کو جا کے کیا کرے. ٹیک اٹ ایزی، لڑے. ٹھیک ہے. ترجمان دفتر خارجہ لڑے ان کے ساتھ. ترجمان دفتر خارجہ نفیس ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ نفیس ذکریہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رواں ہفتے پاکستان کے پارلیمانی وفد کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کا دورہ کیا گیا. اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں 16 فروری کو جب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاک فوج نے بارڈر کو بند کیا تھا، پھر پرائم منسٹر صاحب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بارڈر کو کھولنے کا حکم جاری کیا تھا. اور آج اس طرح افغان پولیس کی جانب سے مردم شماری کی ٹیم پر اس طرح سے حملہ کرنا، فائرنگ کرنا، کہ کیا پیغام دے رہا ہے افغانستان؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھیں یہ جہاں پہ بارڈرز ہوتے ہیں، کامن بارڈرز، وہاں پر پرابلمز بھی ہوتی ہیں. یہ تو ایک ایسا فنامنا جو ہو جاتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اس میں کئی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. پاکستان سائڈ عورتوں اور بچوں سمیت جو ہے وہ کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھ لیا، ہم نے آج اپنا بیان بھی دیا تھا، ان کے ناظرین امور کو جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور اپنے پروسیس بھی لانچ کیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے اپنا وہ غم کا اور اس کا اظہار کیا، مذمت کی اس چیز کی. اور پھر یہ کہ دیکھیں افغانستان، آپ کو افغانستان کا سارا دیکھنا ہو ہے کیا صورتحال ہے کیا، اور وہاں پر کتنا گیپس ہے کہ اس گیپ کے اندر وہ جو پچھلے 40 سال سے جو وہاں پر چل رہا ہے، اس گیپ کے اندر کتنی فورسز جو ہے وہاں پر اکٹھی ہو چکی ہیں. کچھ ایسی فورسز بھی ہیں طاقت ہے جو پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا ہی منفی کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے سلسلے میں کافی وہاں بتاؤ ہو رہا ہے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی سنسیئرٹی کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ افغانستان کی صورت ہے. ایسے میں پھر ضروری ہے نا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، اس کو مؤثر بنایا جائے. یقیناً دیکھیں اس سے تو آپ کو پتا ہے کہ جو لندن میں ملاقات ہوئی تھی ہمارے ایڈوائزر کے ساتھ، اور وہاں پر بھی جو ہے یہ بات طے ہوئی تھی اور وہاں دونوں سے کیا آمادگی ظاہر کی تھی. یقیناً جو ہے بارڈر مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بارڈر مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو ہے دونوں سائڈ کو مل کر کام کرنا، کیونکہ کامن تھریٹ جو ہے وہ ہماری ٹیررزم کی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کی. اس کے علاوہ آج جو ہے ڈی جی ایم اوز کی بھی بات ہوئی آپس میں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیزفائر ہوا ہے، اور اس میں ہم نے ان کی بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ یہ بڑے ڈیمارکیٹڈ جو ہے، کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ چیز ہے. پھر یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ میپس ہوئے ہیں دونوں گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ وہاں پہ سائڈ پہ کیا کنفیوژن ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہم نے بہرحال ان کو جو ہے یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کو فوری طور پر روکیں، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تمام ضروری اقدامات جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نفیس جی. بات ان کو سبرائی ہم نے، اور اس وقت جو ہے میری انفارمیشن بھی تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ نفیس ذکریہ صاحب. بریک پر جانے سے پہلے ایک آخری سوال. ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، ایک وقت میں 2 محاذ کھلے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، بریک سے پہلے جو میں بات کر رہی تھی کہ ایک وقت میں 2 محاذ کھلے ہیں، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میں
آواز آ رہی ہے آپ کو ہلالی صاحب؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں آ رہی ہے، آپ کی کٹ گئی. میں بات کر رہی تھی کہ ایک وقت میں 2 محاذ کھلے ہیں، ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف بھارت ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے لگ رہا ہے ہلالی صاحب کو آواز نہیں آ رہی. بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کو بھی میری آواز نہیں جا رہی. ہم بات کر رہے ہیں اب پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ. ہلالی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب پھر آ رہی ہے. جی ہاں آ رہی ہے. ہلالی صاحب پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے افغانستان اور بھارت کو لے کر؟ دیکھیے ہم لوگوں کو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول پہ آئیں، مگر افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اب وی شوڈ ریکگنائز کہ یہ معمول پہ کبھی آ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ آپ کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا شروع میں، اور اس کے بعد مسلسل ان لوگ آپ کو ڈی سٹیبلائز، اور ان کا دعا ہے کہ آپ ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں. تو اب دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہنا کہ ہمیں اچھے ریلیشنز کبھی ہو ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. نہ کہتے جائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں، مگر ریکگنائز کریں، آپ کی لیڈرشپ ریکگنائز کریں، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے نارمل ریلیشن شپ. اگر ایک دفعہ جب وہ آپ ریکگنائز کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ آپ اسی طریقے کا سلوک رکھیں گے جو وہ یہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. اب مثال میں ہندوستان کے ساتھ کیسے نارمل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے جب یہ کشمیر اٹھ گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہیں آپ کے اصلی بھائی، ان کو آپ نے مدد کرنا ہے، ان کو آپ نے پیسے دینا ہے، ان کو آپ نے ڈپلومیٹک، مورل اور میں کہتا ہوں میٹیریل سپورٹ دینا ہے. دوسرے طرف یہ افغان، یہ جو کل پتلیے ہیں، یہ جو ایک ورلڈ بینک کا تھا، ایک کوئی ریسٹورانٹ اونر تھا ادھر امریکہ میں، ایک بروکلن میں ایک اور ریسٹورانٹ کھولا ہے، ان سے آپ کیا اعتبار رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو امریکن کے کٹ پتلی ہیں. تو آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے امریکہ پہ. صحیح. آپ کو اب دیکھیے ٹرمپ مثال کے طور پہ، ہم لوگوں کو پتا ہے، حالانکہ اخبار میں نہیں نکلتا ہے، کہ ٹرمپ کے ایکچوئل خیالات پاکستان کے بارے میں کیا ہے. وہ بات کرتا ہے ادھر، اب پتہ نہیں ہمارے سفیر جو ہیں ادھر رپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے یہ تیر مار دیا، وہ تیر مار دیا. وہ بھارت ہو افغانستان ہو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا راستہ وایا واشنگٹن ہی آتا ہے. وایا واشنگٹن آپ جائیں، زیادہ آپ کو مائلیج ملے گا. یہ ڈائریکٹلی آپ کو وہ جھوٹ بول کے کچھ اور کریں گے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اب پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرنی ہے پاناما کیس پر جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے جو سوالات کیے جائیں گے، جو سوالات دیے گئے ہیں کہ ان سوالات کی بیس پر انویسٹیگیشن کی جائے گی، یہ ان سوالات پر رکھ کر ساری تحقیقات کی جائیں گی. تو بات یہ ہے، جیسا کہ سوال ہے کہ کم عمر بیٹوں نے 90 کی دہائی میں لندن میں فلیٹس کیسے خریدے، سرمایہ کیسے جدہ، لندن اور قطر پہنچا، گلف سٹیل مل کیسے بنی اور کس طرح فروخت ہوئی. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو پچھلے 1 سال سے جب سے پاناما کیس آیا ہے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب جب شریف خاندان سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکا ان کے بارے میں ثبوت، تو جی آئی ٹی کے سامنے ان 60 روز میں کیسے پیش ہوں گے؟ دیکھیں شادیہ، بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے تقریباً 8-9 مہینے میں سپریم کورٹ کے 5 ججز کے سامنے اگر نواز شریف فیملی کوئی پروف نہیں دے سکی ڈسپائٹ آل ایفرٹس آف ججز، اور جتنے سوالات کیے گئے ان کا سوال نہیں دیے گئے، اور ایک ہی ان کا تھا کہ قطری لیٹرز، یہ پیسوں سے انویسٹمنٹ ہوئی، ہم نے یہ کچھ کیا اور بات کر لی. لیکن جب ججز نے اس قطری لیٹر کو ایڈمیسیبل ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان دا کورٹ آف لا. جب یہ بات ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ تمام باقی جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری ردی کے ٹوکرے میں چلی گئی. تمام پراپرٹی، تمام پیسہ جو انہوں نے کمایا وہ کرپشن کا تھا. دے ڈونٹ ہیو اے منی ٹریل. آئی ہیو بین اے ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز ان نیپسن میں. مجھے پتا ہے کہ کتنا ایزی کام ہے کہ ٹریل کرنا کہ آپ نے پیسہ کہاں، پاکستان میں پیسہ کہاں سے آیا، یہ دبئی کیسے گیا، دبئی سے سعودی عرب کیسے گیا، سعودی عرب سے لنڈن کیسے گیا، اور پراپرٹی کیسے گیا. آپ نے ڈکلیئر کی، آپ نے ٹیکس دیا،
آپ نے کوئی اس کو ویلتھ ریٹرن میں لے کر آئے, نتھنگ ہیپنڈ. اگر یہ چیزیں اس وقت نہیں کر سکے تو اب یہ میرے خیال میں 15 دن کے اندر یہ سارا کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے نہ یہ دے سکیں گے, اور یہ اسی طرح ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ابھی یہ نوٹیفکیشن ایشو ہونے میں 2 ہفتے لگ گئے, دے ول ٹرائی کہ اس کو اور ایکسٹینڈ کریں جتنا میکسیمم لے جا سکیں. لیکن کیونکہ اب ججز اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دے آر آل ایبل ججز, اور پہلے یہ 3 وہ جج ہیں جنہوں نے ان کو ایک اور موقع دیا ہے. اگر ایک جج نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یس دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو اینی تھنگ, تو 2+1 3 ہو جائے گا, تو یہ سارے کا سارا سادہ کمین والی بات ختم ہو جائے گی. اس لیے پھر یہ جو جے آئی ٹی ابھی بنائی گئی ہے, اس میں آرمی کے دونوں بریگیڈیئر دے آر ویری کمپیٹنٹ, دے انڈرسٹینڈ واٹ از وائٹ کلر کرائم, اس کو ٹریل کیسے پکڑنی ہے, کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی ادارے کے سربراہ ہے, چاہے وہ چیئرمین ہے یا ڈی جی ہے, اگر انہوں نے کوئی باٹل نیک کریٹ کی, کہیں کوئی ہرڈل کی, کہیں کوئی رکاوٹیں ڈالی, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جی آئی ٹی کے فیصلے میں 3-2 ہو سکتا ہے, جی آئی ٹی کے فیصلے میں 3-2 ہو سکتا ہے. جی بالکل, اور ہو سکتا ہے. اور یہ میرے خیال میں تو یہ 2 سے 2 ویکس اور 4 ویکس میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیو اینی پروف, اور یہی پر ججز کو اسسٹنس ہوگی کہ وہ اپنا ڈیسیژن دیں گے. اگر انلیس کہ جے آئی ٹی پورے 60 ڈیز کمپلیٹ کرتی ہے, اور سیکنڈ آرمی پوری مانیٹر کر رہی ہوگی, ہر 2 ہفتے کے بعد یہی ملٹری آفیسرز اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو پورا بریف کریں گے, واٹ از ہیپننگ, ہاؤ دا تھنگز آر کمنگ, ویئر دا تھنگز آر ہیڈنگ, سب چیزیں بتائی جائیں گی جیسے ڈان لیکس میں ہوا تھا. اور اسی لیے ڈان لیکس میں بھی امیڈیٹلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آ گیا تھا, بیکاز دے نیو واٹ آر دا ریکمنڈیشنز اینڈ ہاؤ دوز تھنگز ہیو بین مینیپولیٹڈ. دیٹ واز دا ریزن, بیکاز ایک بات شادیہ یاد رکھیں, پاکستان کی ان کی کوشش ہے, گورنمنٹ کی, انڈینز کی, پاکستان گورنمنٹ کی, کہ عوام اور فوج کا جو آپس میں بانڈیج ہے, دے آر گیپ بڑا, وہاں پاکستان کی اللہ نہ کرے ڈس انٹیگریشن سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پاکستان میں آج کل تمام سیاست نامہ پر ہو رہی ہے, پی ٹی آئی پاناما پر لگی ہے, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کیمپ لگائے بیٹھی ہے, پنکھے جل رہی ہے لوڈ شیڈنگ کو لے کر. تو ایسے میں جو عام آدمی کے جو دوسرے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, یہ اس طرح کے مسائل دب تو نہیں جائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, جن سوالات کو لے کر جی آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب 60 دنوں کے بعد بالکل بلیک اینڈ وائٹ کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ میرا آپ کا آواز کٹ رہا ہے, ٹھیک سے نہیں پہنچا ہے سوال کا, میں سمجھا. ہلالی صاحب, میں ان کوسچنز کی بات کر رہی ہوں, ان سوالات کی بات کر رہی ہوں جس کی بیس پر انویسٹیگیشن کی جانی ہے جی آئی ٹی کی جانب سے. ان سوالات کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ اب شریف خاندان بچ پائے گا؟ میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا جے آئی ٹی بننے والا ہے جو بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے, مین آف پرووڈ انٹیگریٹی, اور وہ لوگ جو سینئر ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی خوشی کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ججز خود اس پہ سپروائز کریں گے, اینڈ یہ ان پہ بھی, یہ ایک ادارہ ہے جس پہ اب پورا ملک اس ادارے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ انصاف ملے, اور انشاءاللہ یہی ججز ہمیں انصاف دیں گے. اور میں بھی سمجھتا ہوں جو بریگیڈیئر حارث کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ 60 دن جانے کی ضرورت ہوگی, میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد ان لوگوں کو کوئی ایسا ایک بریک تھرو ملے گا کہ یہ کیس جو ہے وہ یہ اٹ ول بی ویری کلیئر. اور آپ یہ کہہ رہے تھے شاید 3-2 اس وقت اگینسٹ تھا, میں سمجھتا ہوں یہ 5-0 ہوگا, 5-0 ہوگا جب یہ پورا ثبوت نکلے گا. اس لیے میں تو ہر وقت کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دے دوں, کہنے کی بات یہ ہے کہ جب التوفیق کیس میں شازی نقوی جو ہے, جس نے نواز شریف صاحب کو اور ان کے فیملی کو وہ دیا تھا, پیسے دلایا تھا ضمانت, وہ فلیٹ لے کے, جب ان کو کہا گیا کہ یہ ضمانت آپ نے جو دیا ہے اس کے مطلب ہے یو مسٹ بی شیور کہ یہ پرائم منسٹر صاحب یا اس کے فیملی کا یہ تھا, مانے کہ گھر تھا, تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں آئی واز ناٹ شیور. کین یو امیجن,
انہوں نے 8-10 ملین ڈالر دے دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ضمانت آئی واز ناٹ شیور، تو اس لیے وہ بھی ڈس ریگارڈ ہو گیا. اب پتہ نہیں بریک کدھر سے آ سکتا ہے. دیکھیے بریک یہ بھی آ سکتا ہے کہ حدیبیہ کیس کے جو ججز نے بڑے ٹھیک طریقے سے رائٹلی جب نیب چیف کو پوچھا کہ اس کو تم نے چیلنج کیوں نہیں کیا، تو اس کے پاس کہنے لگا بس میں نہیں کرتا اور میں نہیں کروں گا. اور تو اگر یہ ہے اس نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر وہ خود اس پہ چیلنج کر دیں، ادھر تو شازیہ لیجرز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، سب چیز لکھا ہوا ہے، اور وہ بینکس جس نے پیسے جدھر سے گئے وہ اس ملک میں ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی سا بھی جگہ سے بات ہے نا کہ جے آئی ٹی کو رسائی دی جائے گی ہر جگہ پر جا کر ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کرنے کی، کہ ان کو ان جگہوں تک رسائی ہے. بالکل بالکل، یہ اٹس ٹو امپورٹنٹ کیس، اس سے آپ پالیٹکس نہیں کھیل سکتے. اس سے یہ کوئی سیکشن آفیسر اور 18 گریڈ کے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی کریڈینشلز کو ججز خود دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریڈینشلز کو ججز خود دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ بیٹھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے فیئر اب کیا ہو سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اور جن سوالوں کو مد نظر رکھ کر انویسٹیگیشن کرنی ہے، کیا آپ لوگ اس سے سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اس میں جو لوگ آئے ہیں میری اطلاع کے مطابق سب مناسب لوگ ہیں اور قابل احترام لوگ ہیں، اور ان سے توقعات کی پوری قوم نے وابستہ کی ہیں کہ وہ اپنی دانست اور دیانتداری سے یہ ایک فریضہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے اس کو وہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ان کو کہ وہ ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کا ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور یقیناً ان پر کسی حد تک دباؤ بھی ہوگا، لیکن پوری قوم ان کے ساتھ بھی ہے. اور لوگ چاہتے کیا ہے، لوگ حقائق قوم سامنے رکھیں اور پھر جج صاحبان نے اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے. اب وہ حقائق جو جس نتیجے میں کیا ان کے پاس کوئی نئے شبد، ان کے پاس کوئی نئی چیز ہے جس سے کو مطمئن کر سکے. پہلے تو جتنے شواہد اور جتنی دلائل ان میں دیے اس سے 5 جج مطمئن نہیں ہو سکے، تبھی تو 7 دن کی مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. بریگیڈیئر، اس اوپن اینڈ شٹ میں اگر فیصلہ بالکل 5-0 کی طرف جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے انتخاب میں پی ٹی آئی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور پازیٹیو رسپانس ملے گا پی ٹی آئی کو اس کا؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ تو نظر آ رائٹنگ از آن دا وال، دیر از نو ڈاؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. دا ایشو از کہ یہ جو کنفرنٹیشن یہ کر رہے ہیں، کبھی ڈان لیکس کے اوپر کر رہے ہیں، پھر پاناما پہ ڈیلے کر رہے ہیں، اس کے بعد اور جس طریقے سے یہ ٹویٹ کیا گیا آرمی کی طرف سے، اور پھر فواد نے لیٹر نکال دیا. اس کے بعد یہ جانا چاہیے تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، وہاں نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا. سو دے وانٹ اے پراپر کنفرنٹیشن ود دا آرمی. وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں سیاسی شہید بننا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جانا ہے، اور بڑا کلیئر ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، کیا رپورٹ آئے گی. اگر وہ سپریم کورٹ کے اتنے ایبل ججز کے سامنے کوئی پروف نہیں دے سکے، یو تھنک جے آئی ٹی کے سامنے کوئی اسپیشل ریکارڈ لیں گے؟ دے کی ناٹ ڈو اٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ سیاسی شہید بننے جا رہی ہے، اور اس کو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. نون لیگ سیاسی شہید بننے جا رہی ہے جی یہی. اور یہ دے ول سے کہ جی ہم تو یا اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تاکہ ہم نئے الیکشن پہ لے جاتے ہیں، ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام کو کہیں گے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، ہمیں ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، اور میں آپ پیپل آف پاکستان کی طرف جا کے دوبارہ ووٹ مانگتے ہیں. یہ ان کی سیاست ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ اگر گریسفل طریقے سے یہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتے اور اپنی ہی ایک کولیشن گورنمنٹ نہیں بنا لیتے جس میں نیا اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چن لیتے تو میرے خیال میں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن اتنے ہونے کے بعد وین ایوری باڈی ان دا کنٹری نوز کہ کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہ پیسہ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو جمع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب ان کے پاس مورل گراؤنڈ نہیں رہی ہے کہ عوام کے پاس جانے کی بھی. دے آر ویری لیٹ ان ٹائم اینڈ اسپیس. جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ نواز لیگ ہمیشہ ٹائم اینڈ اسپیس پہ لیٹ ہوتے ہیں. رائٹ ٹائم پر اگر یہ ڈسیزن کر لیتے, جو ہی پاناما لیکس کی بات ہوئی تھی, اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک دیر از اے ڈاؤٹ اینڈ ٹو کلیریفائی دا ڈاؤٹ آئی ہیئر بائی اسٹیپ ڈاؤن, میں اپنا لیڈر آف دا ہاؤس ہم چنتے ہیں اینڈ دین دے شوڈ سلیکٹ دا نیو گورنمنٹ. میرے خیال میں وہاں ان کا مورل زیادہ گراؤنڈ تھی اور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. جبکہ ان کے اوپر بلیک اسٹاپ لگ گیا, اسپاٹ لگ گیا, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریکور ناؤ. ٹھیک ہے ہلالی صاحب یور لاسٹ کامنٹ. بس دیکھیے یہ آرڈنری یہ کیئر ٹیکر یہ سب نہیں ہوگا, یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ایسا ہو کہ ہم یہ جو بہت ضروری سینسس ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اس کو کمپلیٹ کریں اور ساتھ ساتھ جو بڑا نیسیسری اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے. تو میں آئی لک فارورڈ ٹو بیٹر ڈیز فار پاکستان, اور اب سب آنکھیں سب لوگوں کی نظر سپریم کورٹ میں, اور انشاءاللہ وہ ہمیں یہ کریں گے. if you have 1 minute, I just want to say کہ اگر آپ الیکٹورل ریفارمز کریں گے تو پھر الیکشن کا فائدہ ہے. میرے خیال میں اس کے بغیر الیکشن کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ صاحب آپ کا. ظفر ہلالی صاحب میں تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ